नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। तो हमने लास्ट टाइम गौर किया शहद की मक्खी की तरफ कि इतनी सी मक्खी और क्या क्या कैसे कैसे उसका काम है और किस तरह वो टीम वर्क करती है। और गौर और फिक्र करने की बात यह है कि हमें भी साथ मिलकर चलना है, हमें भी टीम वर्क करना है और टीम वर्क में ज्यादा बरकत होती है। आप देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले थे और किस तरह अल्लाह ताला ने उनको एक से एक करके कितने मुखलिस साथी अता किए। और जो मुखलिस साथी होते हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से नेमत होती है और रहमत होती है और वो हर काम में फिर अल्लाह की खातिर फिर काम करते हैं और मुखलिस होते हैं। फिर अल्लाह ताला फिर उनको आगे भी बढ़ाते हैं और बहुत नेकियों का मौका देते हैं। जब हम शुरुआत करते हैं ना और नेकियों की तरफ बढ़ते हैं तो फिर अल्लाह ताला भी मौके देते हैं। लेकिन जहां हम सुस्त पड़ जाते हैं, जहां हम पीछे रह जाते हैं तो फिर हमसे नेकियों के भी मौके छीन जाते हैं, क्योंकि नेकियां भी सिर्फ वही कर सकता है जो कि एक्टिव हो, क्योंकि हर किसी को एक्टिव पसंद है तो अल्लाह ताला को भी एक्टिव पसंद है। तो खास तौर से जो जवान लोग होते हैं वो तो ज्यादा काम करें और अपनी जवानी का ज्यादातर हिस्सा जो है वो अल्लाह के कामों में भी लगाएं, अल्लाह की रजा में भी लगाएं। मतलब सारे काम करें, पढ़े भी, सब काम करें, लेकिन अल्लाह से दूर ना हो, अल्लाह को ना भुलाएं। और क्योंकि जो जवानी होती है उम्र का सबसे बेहतरीन हिस्सा होता है और जो बुढ़ापा होता है उसको अर्जलिल उम्र कहा गया है, यानी कि नाकारा उम्र कहा गया है। तो अल्लाह ताला को हम ऐसा ना हो कि हम अल्लाह ताला को नाकारा उम्र ही दें कि जब बड़े हो जाएं और बिल्कुल बुढ़ापे की उम्र को आ जाएं और तब हम सोचें कि नहीं हमें तब कुछ करना है। और जबकि बेहतरीन हिस्सा हमें अल्लाह ताला को देना है, हर चीज का बेहतरीन हिस्सा, माल का बेहतरीन, खाने का बेहतरीन, हर चीज का। तो उम्र का भी बेहतरीन हिस्सा जो है आप अल्लाह ताला के कामों में लगाएं और वो बेहतरीन इबादत होती है। ऐसे जवान जो, क्योंकि आपको एक हदीस बताई थी ना जिसके अंदर जो 7 लोग होंगे जो अल्लाह ताला के अर्श के नीचे होंगे, जिनको अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने अर्श के साए के नीचे जगह देगा, उनमें से एक वो भी थे जो कि जवान, ऐसे जवान जिनका दिल मस्जिद में लगा रहे, यानी कि अल्लाह ताला की इबादत की तरफ, यानी मस्जिद में नमाजें पढ़े फिर घर आए तो दिल भी उनका कहाँ लगा रहे, मस्जिदों में, यानी इबादतों में अल्लाह ताला की। तो हर काम करें लेकिन अल्लाह ताला के रजा के खातिर, बस अपनी उम्र को ना वेस्ट करें। आयत नंबर 70 देखें। वल्लाहु, और अल्लाह ने, खलक़कुम, पैदा किया तुम्हें, खलक़ा यख़्लुक़ु उख़्लुक़, खलक़कुम, उसने पैदा किया तुम्हें। किसने? अल्लाह ताला ने। सुम्मा, फिर, यतवफ़्फ़ाकुम, वो फौत करता है तुम्हें, यतवफ़्फ़ा, फौत करता है तुम्हें, तवफ़्फ़ा, यतवफ़्फ़ा, ये जो है फेले मुजारे है, वाओ फा या इसके रूट लेटर्स हैं, तवफ़्फ़ा यतवफ़्फ़ा, फिर फौत करता है तुम्हें, व मिनकुम, और तुम में से, मन, वो है जो, युरद्दू, फेरा जाता है, रद्दा यरुद्दू से, युरद्दू, फेरा जाता है, रा दाल दाल इसके रूट लेटर्स हैं, रद्दा यरुद्दू, ये मजहूल है और इसलिए जो है ये रा के ऊपर जबर है, अदरवाइज ये क्या होता है, यरुद्दू होता है। ठीक है, फेरा जाता है, इला, तरफ, अर्जलिल उमूर, देखें जिसकी बात मैंने अभी करी थी, जिसका जिक्र मैंने अभी करा था, अर्जलिल उमूर, नकारा उमर की तरफ, इला मतलब तरफ, अर्जल, अर्जल कहते हैं नकारा उमर, वर्स्ट, द वर्स्ट। ठीक है, तो रा जाल लाम, उमर, उमर, ली कई, ताके, ली कई, ताके, ये एक वर्ड ही है, जैसे हम ली आता है ना ताके, तो ऐसे ही ये है कि ली कई, ताके, ला यालमू, ना जाने वो, ला मतलब नहीं, यालमा वो जाने, अलीमा यालमू से बना है, यालमा ना जाने वो, ली की वजह से ये हुआ है यालमा, बाद इल्मिन, जानने के, इल्म के, शैअन, कुछ भी, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, अलीमुन, खूब जानने वाला, कदीर, खूब कुदरत वाला है। यानी अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया,
یعنی اللہ تعالیٰ نے سب کی طرف غور و فکر کرایا کہ دیکھو ایک شہد کی مکھی کی طرف دیکھو اور چوپایوں کی طرف دیکھو، سب کی طرف دیکھو اور اللہ تعالیٰ کو پہچانو. اللہ تعالیٰ نے سب اور اس ذات کو پہچانو جس نے تمہارے لیے سب کچھ اویلیبل کرایا، تمہاری زندگی میں سب کچھ اویلیبل کرایا تمہیں. اور پھر اس کے بعد ہم کیا ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں بھی نظر آ رہی ہوتی ہیں اور ہمیں اپنا انجام بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام نہیں کرا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو میرا کیا ہوگا، یہ بھی ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے. اور ہمیں پتہ ہے، سب سے بڑی سچائی ہے، لیکن جانتے بوجھتے ہم گناہ کرتے ہیں، جانتے بوجھتے ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی طرف جاتے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہ تمہیں فوت کرے گا. یعنی ان سب کی طرف غور و فکر کرانے کے بعد کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اب اپنی طرف غور و فکر کرو، اپنے آپ کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں موت لے کر آئے گا، یعنی تمہیں فوت کرے گا. وَمِنْكُمْ، اور تم میں سے جو کچھ وہ ہیں جو یردو پھیرائے جاتے ہیں، یعنی پھیر دیے جاتے ہیں ارذل العمر کی طرف. ارذل العمر کون سی ہوتی ہے؟ ناکارہ عمر. یعنی بڑھاپے کو کہا گیا کہ کچھ وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بڑھاپے تک پہنچا دیتے ہیں، ہے نا، اور کچھ بڑھاپے سے پہلے ہی فوت کر دیے جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا جوانی میں ہی کچھ لوگ چلے جاتے ہیں، اور جب بڑھاپے کی طرف آتے ہیں تو کیوں؟ تاکہ وہ نہ جانے بات جاننے کی. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ بھولنے لگتے ہیں، اور بڑھاپے میں جو ہے بہت ہماری عمر ایسی ہو جاتی ہے، ہم جلدی سے کچھ یاد نہیں رکھ پاتے، اور زیادہ عمر ہو جاتی ہے تو بچے اور بوڑھے ایک جیسے نظر آنے لگتے ہیں، یعنی ایک جیسے ہی ہو جاتے ہیں وہ. تبھی تو بوڑھے لوگوں کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچوں میں کتنا ان کو مزہ آتا ہے، آخری عمر وہ بچوں جیسے ہی ہو جاتے ہیں وہ. تو بھولنے لگتے ہیں چیزوں کو. تو اس لیے اس کو کیا کہا گیا؟ ارذل العمر کہا گیا، ناکارہ عمر کہا گیا. اس لیے جس کے پاس جوانی ہے اس وقت، اس کو ویسٹ نہ کریں، بہترین حصہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگائیں. ایسا نہ ہو کہ، کیونکہ پوچھا سب سے جائے گا اور ہر کسی سے پوچھا جائے گا. اور پھر جس کی عمر لمبی ہو گئی، حدیث کا مفہوم بتا رہی ہوں، اس وقت حدیث سامنے نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جن کی عمر لمبی ہو گئی ہے ان سے خاص طور سے پوچھے گا اتنی طویل عمر تم نے کہاں لگا دی، ہے نا، اتنی لمبی عمر تم نے کہاں لگا دی. یعنی بالکل بھی اللہ تعالیٰ کا خیال نہیں ہے. اور پھر جوانی کا اگر جو بہترین حصہ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں ایسے نوجوانوں سے، ایسے جوان لوگوں سے جو اپنی جوانی میں محنت کریں، کیونکہ ان کے اندر طاقت ہوتی ہے اور ہر کام جوش سے کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے خاطر کرتے ہیں، یاد رکھتے ہیں، سب کچھ اچھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اور پھر بے شک اللہ خوب جاننے والا، خوب قدرت والا ہے. اور جب موت آتی ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، بالکل چاہے ہم بالکل صحت مند ہوں، فرشتہ آئے گا اور روح لے کر چلا جائے گا. بڑھاپے میں اگر کوئی تکلیف نہ بھی ہو تو جو بھولنے والی بیماری لگ جاتی ہے نا، تو سارا علم جو ہے وہ ایز اٹ از رکھا رہ جاتا ہے، دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے. انسان کی جو ہے مطلب اس لیے اس کو کہا گیا ہے کہ جاننے کے بعد سب کچھ وہ نہیں جانتا. یعنی بھولنے کی جو بیماری ہوتی ہے وہ بہت ایسی بیماری ہوتی ہے کہ پریشان ہی ہو جاتا ہے انسان. ٹھیک ہے. اور پھر والدین کے لیے دیکھیں کہ والدین جب ہمیں جو ہے پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، بڑا کرتے ہیں، اور پھر وہ جو ہے بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں، اور بڑھاپے کی عمر میں انسان کچھ بھی کیسے بھی کچھ بھی بول دیتا ہے نا، چڑچڑاپن ہو جاتا ہے، شاید ان سے کام نہیں ہوتا، اس وجہ سے بھی چڑچڑاپن آ جاتا ہے. تو پھر کیا کہا قرآن نے کہ تمہارے والدین اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، ارذل العمر کو پہنچ جائیں، اگر تو تم ان کو اف بھی مت کہو، بھلے ہی وہ تمہیں کچھ بھی کہہ رہے ہو، تم انہیں اف بھی مت کہو، بلکہ والدین کے لیے دعا سکھائی گئی قرآن میں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ٹھیک ہے. آیت نمبر 71. واللہ، اور اللہ، فضل، اللہ نے فضیلت دی، فضل یفضل، فضیلت دی، بعدکم، تمہارے بعض کو، بعدکم، تمہارے بعض کو، علی بعدن، بعض پر، پھر رزق، رزق میں، فما، تو نہیں ہے، الذین، وہ لوگ جو فضلوا، فضیلت دیے گئے، فضلا یفضل، فضلوا پیش آ گیا تو مجہول آ گیا. میں نے بتایا تھا ماضی پہ اگر پیش ہے تو بالکل سمجھ جائیں کہ یہ مجہول ہے. فضیلت دیے گئے، برادی، لوٹانے والے، رادی، را دال دال، اس کے روٹ لیٹرز ہیں رد. رد مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوٹانا، ہینڈ اوور کرنا. رادی، لوٹانے والا، ردا یردو، رادی، لوٹانے والی. رزقہم،
اس کے رزق کو، علا اوپر، ماں ان کے جو، ملکت تمہارے مالک ہوئے، ملکت ملکہ یملکو تمہارے مالک ہوئے، ملکت فیمیل کا صیغہ ہے، فعل ماضی ہے، ملکہ یملکو، ملکت تا جو ہے نا، تا کے اوپر جزم، یہ پہچان ہے فیمیل ماضی کی، ایمانہم تمہارے دائیں ہاتھ، کیونکہ فیمیل کا صیغہ اس لیے آیا، باڈی پارٹس جو ہوتے ہیں نا وہ عربک میں وہ فیمیل کنسیڈر کیے جاتے ہیں، تو ملکت مالک ہوئے، ایمانہم ان کے دائیں ہاتھ، ایمان ان کے دائیں ہاتھ، یعنی جو بھی نوکر چاکر ہوتے ہیں، غلام ہوتے ہیں، ہے نا، فہم تو وہ فیہی اس میں، سواء برابر ہیں، افا بنعمتی آ مطلب کیا، فا مطلب تو، بی مطلب کا، نعمتی نعمت کا، تو کیا پھر نعمت کا، اللہ کی، یجحدون وہ سب انکار کرتے ہیں، جہادہ یجحدو کہتے ہیں ریجیکٹ کرنے کو، انکار کرنے کو، جہادہ یجحدو، کیا وہ سب انکار کرتے ہیں، اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، یعنی اللہ نے تمہیں فضیلت دی تمہارے باس کو باس پر، کچھ لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی، اوپر رکھا اللہ تعالیٰ نے، رزق میں، کس میں، رزق میں، کچھ کوئی مالدار ہوتے ہیں، کوئی غریب ہوتے ہیں، ہے نا، کوئی جو ہے لوگوں کو دیتے ہیں اور کوئی نہیں دیتے، تو نہیں ہے، فمن لذینہ تو نہیں ہے وہ لوگ جو فضیلت دیے گئے، فضل براد لوٹانے والے، رزقہم اپنا رزق، علامہ ان پر جو، ملکت ایمانہم مالک ہوئے ان کے دائیں ہاتھ، تو وہ اس میں برابر ہوں، تو کیا اللہ کی نعمت کا تم انکار کرتے ہو، یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ ہم نے جو ہے مخلوق میں سے کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو مالک بنایا، کسی کو اس کا غلام بنایا، تو جو مالک ہیں وہ اپنے غلاموں کو مال، دولت، عزت، شہرت دے کر اپنے برابر نہیں کرتے ہیں، کبھی ایسا دیکھا ہے کہ کبھی اپنے برابر کر دیا اور اپنے برابر بٹھا دیا ہو، ایسا پسند بھی نہیں کرتے، یہ اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اوپر رکھا، کسی کو نیچے رکھا، لیکن افسوس ہے کہ جس نے ہمیں اتنا کچھ دیا، یعنی ہمارے اللہ نے، ہمارے مالک نے، سب سے بڑے یعنی اللہ نے جو سب کچھ دیا، پھر بھی ہم کیا کرتے ہیں، اس کی نعمت کا انکار کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے، کوئی ہم سے اوپر ہے اور کوئی ہم سے نیچے ہے، تو اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، جلنا کڑھنا نہیں چاہیے، بہن بھائیوں میں بھی فرق ہو جاتا ہے، کبھی کبھار اس وجہ سے آپس کے تعلقات، آپس کی ریلیشن شپس خراب ہونے لگتی ہیں، تو یہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی کو اوپر کر دیا، کسی کو نیچے کر دیا، جس کو زیادہ دیا تو وہ ایسا نہیں کرتا کہ سب کچھ بالکل آدھا آدھا اپنے غلاموں کو دے دے، کبھی ایسا کرتے ہیں، کبھی جو ہمارے گھر میں نوکر ہوتے ہیں کبھی ہم ایسا کرتے ہیں کہ پوری آدھی پراپرٹی ان کو دے دیا، نہیں کرتے، اور لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا دھیان دلانے چاہ رہے ہیں، یہ کہ تم اس کی نعمت کا شکر گزار کرو، یعنی شکر گزاری کرو کہ تم نے اس نے تمہیں اتنا دیا اور تمہیں اس قابل سمجھا کہ تم دوسروں کو دے سکو، تو اس کی نعمت کا کیوں انکار کرتے ہو، جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے ان کو دو، مطلب جتنا خرچ کر سکتے ہو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، واللہ اور اللہ نے جعل بنایا، جعل یجعلو، اچھا ایک منٹ، یہ جو آئی ہے آیت پیچھے جو گزری ہے ابھی، آیت نمبر 72، اس کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے امیر اور غریب انسانوں کو اپنی خاص مصلحت اور حکمت کے لیے، یعنی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو مالدار بنایا، کسی کو غریب بنایا، کسی کو صابر اور شاکر بنایا، اور کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، تو یہ ایک طرح کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمت کا کس طرح استعمال کرتے ہو، حضرت عمر بن خطاب نے حضرت موسیٰ اشعری کو ایک خط لکھا کہ اپنی روزی پر قناعت کیجیے، اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے سے زیادہ مالدار بنایا ہے تاکہ وہ یہ دیکھے کس طرح شکر ادا کرتے ہیں، اور جو حقوق اللہ نے تم پر مقرر کیے ہیں اور ان کو کہاں تک ادا کرتے ہیں، یعنی حضرت عمر کیا کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمیں ایک دوسرے کے اوپر بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حق کیسے ادا کرتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھے کہ تم کس طرح اللہ تعالیٰ کی نعمت کو خرچ کرتے ہو، چاہے وہ نعمت اسکل ہو، چاہے وہ نعمت پیسہ ہو، چاہے وہ نعمت کوئی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، مال ہو، اولاد ہو، بیوی بچے ہوں، کس طرح اللہ کی راہ میں اس کو لگا سکتے ہو۔
वल्लाहु, और अल्लाह ने जअला बनाया लकुम तुम्हारे लिए, जअला यजअलु इजअल जीम ऐन लाम इसके रूट लेटर्स हैं, बनाया लकुम तुम्हारे लिए, मिन अनफुसिकुम तुम्हारी नफ्सों में से, मिन मतलब से, अनफुसी नफ्सों में से तुम्हारी, अजवाजन बीवियां, व जअला और उसने बनाया, जअला यजअलु और उसने बनाया, लकुम तुम्हारे लिए, मिन अजवाजिकुम तुम्हारी बीवियों में से, मिन मतलब से, जौज की जमा अजवाज बीवियों में से, कुम तुम्हारी, तुम्हारी बीवियों में से, बनीना बेटे, बनीना बेटे, वहफजतन वहफादतन और पोते, हफादतन पोते, यानी ये भी अल्लाह ताला की नेमत है, ग्रांड सन, हाफादा हफद हफदतन पोते, व रज़क़कुम और उसने रिस्क दिया तुम्हें, रज़क़ा यरज़ुकु उर्ज़ुक, रज़क़कुम और उसने रिस्क दिया तुम्हें, मिनत तय्यबात पाकीज़ा चीजों में से, मिन मतलब से, तय्यबात पाकीज़ा चीजों में से, अफबिल बातिली आ मतलब क्या, फा मतलब तो, बिल बी मतलब पर, बातिल बातिल मतलब झूठ, फिर तो क्या, फिर बातिल पर यानी झूठ पर, युमिनूना वो सब ईमान लाते हैं, आमना युमिनू वो सब ईमान लाते हैं, वबी निअमतिल्लाही और अल्लाह की नेमत का, हम वो सब, यकफुरून इनकार करते हैं, कफरा यकफुरू से, यकफुरून अल्लाह की नेमत का वो इनकार करते हैं, मतलब कि ये जो अल्लाह ताला ने दिए हैं, पोते दिए हैं और बीवी बच्चे दिए हैं, मैंने बताया ना हर चीज टेस्ट के लिए है, कि अल्लाह ताला ने दुनिया में भेजा, आजमाइश है, टेस्ट है, अल्लाह ताला देखना चाहते हैं कि तुम किस तरह अल्लाह ताला की नेमत का शुक्रगुजारी उसकी करते हो। यहाँ बीवियों की कदर भी बताई गई है कि उनसे कि तुम्हें ये नेमतें मिली हैं। कभी कभी लोग क्या करते हैं कि बीवी को तो जूते की नोक पर रखते हैं, कि जब चाहा ठुकरा दिया, जब चाहा जलील कर दिया, जब चाहा डांट डपट दिया अपने बच्चों पर, और अपने बच्चों पर बड़ा प्यार होता है अपने बच्चों से। फिर अगर उनके बच्चे हो जाए उनसे तो भाई और भी ज्यादा प्यार होता है ना, क्योंकि एक कहावत है, असल से प्यारा सूद होता है। लेकिन इसके अगेंस्ट बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि औरतों की इज्जतों को पहचानो, औरतों को पहचानो, ये सबसे बड़ी नेमत है तुम्हारे लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से। फिर देखिए ये आयत नाजिल हुई तो इसमें औरतों की किस कदर इज्जत बताई गई कि वो अल्लाह ताला की तरफ से नेमत है। फिर बच्चे, फिर पोते, अगर बीवी ना हो तो बच्चे होंगे, पोते होंगे, नहीं होंगे, वो वहां तक तो तभी पहुंचेंगे जब बीवी होंगी और उन्हीं के थ्रू आप मिलेंगे। तो इस नेमत को पहचानो जो अल्लाह ताला ने नेमत दी है, और झूठ पर, बातिल पर, यानी फिर भी वो क्या करते हैं, झूठ पर और बातिल पर ईमान लाते हैं और अल्लाह ताला की नेमत को ठुकरा देते हैं। झूठ क्या है, बातिल क्या है, अल्लाह ताला के साथ शिर्क करना, अल्लाह ताला के साथ कुफ्र करना, और अल्लाह ताला के साथ कोई और माबूद गढ़ लेना, वो क्या है, वो सबसे बड़ा झूठ है। यानी ये सब चीजें दी अल्लाह ताला ने, ये सारी नेमतें दी अल्लाह ताला ने, और फिर बाकी लोग क्या करते हैं, झूठ पर ईमान लाते हैं, बातिल पर ईमान लाते हैं, और वो इनकार करते हैं किसका, अल्लाह का, यानी अल्लाह का ही इनकार कर देते हैं। और हम ऐसा होता है ना हमें जब पोते मिलते हैं, हमें खुशखबरी मिलती है और हम बड़ी जोर शोर से पार्टियां तो हम करते हैं, बहुत धूमधाम से पार्टी भी करेंगे, खूब केक भी काटेंगे, क्योंकि दूसरे मजहब को हमने अपना लिया, खूब केक भी काटेंगे, सारे काम करेंगे, लेकिन अल्लाह को भूल जाएंगे। जबकि खुशी बनाने का तरीका इस्लाम ने भी बताया है ना, लेकिन हमने दूसरों के कल्चर को अडॉप्ट कर लिया। जब पोते आते हैं, बच्चे आते हैं, उस पर उसको उसकी खुशी का इजहार कैसे करना है, लोगों के साथ कैसे बांटना है, बजाय पार्टी की उसके लिए हकीका बताया गया है कि हकीका करो, वो भी तो पार्टी की तरह है। लेकिन हमने क्या करा, केक भी काटना है और खूब जोरों शोरों से पार्टियां भी करनी है, उसके अंदर क्या कर दिया, जो अल्लाह ताला ने कहा उसको तो भुला दिया, बल्कि दूसरा मजहब इख्तियार कर दिया।
اسی طرح شادی کی پارٹی میں جو ہے پتہ نہیں کون کون سی پارٹیز ہوتی ہیں، بیچلر ہوتی ہیں، اور پتہ نہیں اب تو اللہ جانے کیا ابٹنا وہ بٹنا، پتہ نہیں کون کون سے فنکشن ہوتے ہیں، اتنے فنکشن، باپ رے، اتنا فضول خرچ، اور قوم کا پیسہ کہاں جا رہا ہے، کتنا برباد ہو رہا ہے۔ تو جب کہ پارٹی کا بھی فنکشن بتایا گیا، وہ ولیمہ ہے، ولیمے کے طور پر کرو اس کو، پارٹی کرنی ہے تو ولیمے کے طور پر کرو، جیسا کہ سنت ہے، ولیمہ ہے۔ اسلام نے ہمیں پیچھے تھوڑی رکھا ہے کہ بالکل ہی ہم کمرے میں بند ہو کے بیٹھ جائیں اور ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ انجوائمنٹ کے طریقے بھی بتائے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کیا چاہتا ہے؟ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو آسان طریقے بتائے وہ اس لیے بتائے تاکہ ہر انسان، چاہے وہ غریب ہو امیر ہو، اس کے اندر شامل ہو سکے۔ لیکن ہماری پارٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ صرف امیر ہی کر سکتے ہیں، غریب تو بیچارے کر ہی نہیں سکتے، ہے نا، اور نہ غریب شامل ہوتے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کیا کرے، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پہچانو، جو خوشیاں ملتی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کو مت بھولو، اللہ کا انکار مت کرو، اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں یاد رکھو، خوشحالی میں یاد رکھو، بدحالی میں یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کو ہر حال میں یاد رکھو۔ صرف افسوس، صرف غم میں نہیں، پریشانی میں نہیں یاد رکھنا، ہم صرف کیا کرتے ہیں، غم اور پریشانی میں یاد رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آیت 73 وَيَعْبُدُونَ، اور وہ سب عبادت کرتے ہیں، عبدا یعبدو، اور وہ سب عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، من مطلب سے، دونی مطلب علاوہ، اللہ کے علاوہ سے، ماں جو، یعنی کس کی، ان کی جو، لا یملکو نہیں مالک ہوتے، ملکا یملکو سے پھر مضارع، لہم ان کے لیے، رزقاً رزق میں، من السمائی من السماواتی آسمانوں میں سے، والارضی اور زمین سے، شیئن کچھ بھی، ولا اور نہ ہی وہ، یستطیعون طاقت رکھتے ہیں، استطاع یستطیعون، نہ ہی وہ سب طاقت رکھتے، پھر بھی کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بیویاں دی، اللہ تعالیٰ نے جوڑے دیے، اللہ تعالیٰ نے بچے دیے، اللہ تعالیٰ نے شوہر دیے، گھر دیے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کو رزق کا مالک بنا دیتے ہیں کہ کوئی اور ہے جو ہمیں رزق دیتا ہے آسمان اور زمین سے، اور جس کو وہ مالک بناتے ہیں ان کے اندر طاقت کچھ بھی نہیں ہے، کہ جیسے کہ آگے قرآن میں آئے گا، ان کے اندر اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ اگر مکھی ان کے آگے سے کچھ اٹھا کر لے جائے وہ مکھی سے کچھ چھین سکے، یہ تک ان کے اندر طاقت نہیں ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے نا کہ سم بکم عمی فہم لا یعقلون، گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، عقل نہیں رکھتے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ شرک کرتے ہیں، جبکہ وہ کچھ بھی نہیں سنتے۔ کیا ان کو کچھ سنائی دیتا ہے سوائے چیخ اور پکار کے؟ جیسا کہ ہم نے پہلے پارے میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو شریک ٹھہراتے ہیں، لیکن وہ کچھ نہیں سنتے سوائے چیخ اور پکار کے۔ تو مثال دی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی پہلے پارے میں، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي لَا يَنْعِقُ بِمَا لَا إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، یعنی کچھ بھی نہیں سن سکتے سوائے پکار کے اور چیخ۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے اندر طاقت ہی نہیں ہے، جن کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، چاہے وہ قبر کے اندر لیٹے ہوئے ہوں، چاہے وہ مورتی کی شکل میں کھڑے ہوئے ہوں، دونوں برابر ہیں۔ کوئی بھی اگر قبر کے پاس جاتا ہے، وہاں پر شرک کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، چادریں چڑھاتا ہے، وہ اور جو کھڑا ہوا ہے یعنی مورتی ہے اس کے سامنے سجدے کرتا ہے، دونوں ایکول ہیں، برابر ہیں۔ آیت 74 فلا، تو نہیں، قدربو، تم بیان کرو، ضربا یضربو، میں نے بتایا تھا ضربا یضربو کے کئی معنی ہوتے ہیں، ضرب مارنے کو بھی کہتے ہیں، مثال بیان کرنے کے لیے بھی آتا ہے، زمین پر سفر کرنے کے لیے بھی آتا ہے۔ اب دیکھیں آگے امثال ہے، مثال ہے، تو جب یہ مثال کے ساتھ آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا، ٹھیک ہے۔ فلا، تو نہیں، تضربو، تم بیان کرو، ضربا یضربو یہ فعل نہیں ہے، لا تضرب نیگیٹو والا امر، نہیں بیان کرو، سب سے کہا جا رہا ہے جمع، نہیں بیان کرو، للہ، اللہ کے لیے، امثالا، مثالے، امثال مثالے، ان اللہ، بے شک اللہ، یعلم، جانتا ہے، وانتم، اور تم، لا تعلمون، نہیں جانتے، یعنی اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں اور تم کچھ بھی نہیں جانتے۔
یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے اپنی الگ الگ طریقے سے مثالیں مت بناؤ، مثالیں بیان مت کرو اللہ تعالیٰ کے لیے جھوٹ گڑ گڑ کے، یا اللہ تعالیٰ جو مثال قرآن کے اندر دے رہے ہیں اس کو موڑ مڑوڑ کے، توڑ مڑوڑ کے اس کو مت بیان کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے کہ تم کیا کر رہے ہو اور کیا نہیں کر رہے۔ ضرب اللہ، جو مثال بیان کرتا ہے قرآن میں وہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اب کہا ضرب اللہ، بیان کی اللہ نے، ضربا یضرب، بیان کی اللہ نے، مثلا مثال۔ اب دیکھیں جب بھی مثال آتی ہے نا، کوئی اگزامپل آتا ہے، اللہ تعالیٰ کیونکہ سمجھاتے ہیں اگزامپل دے دے کر، تو اس پر غور کرا کریں۔ مثال عبدن، عبدن مطلب غلام، بندہ، ایک غلام کی، مملوکن، مملوک کی، مملوک غلام کو ہی کہتے ہیں، غلام ایک خاص طرح کے غلام ہوتے ہیں، یعنی جو وہیں رہتے ہیں، ان کے پاس رہتے ہیں، کچھ کنڈیشن ہوتی ہے، وہ مملوک، ٹھیک ہے، غلام کو ہی کہا جاتا ہے مملوک کی، ایک غلام مملوک کی، یعنی جو خود اونڈ کیا ہوا ہو وہ۔ لا یقدرون، نہیں وہ قدرت رکھتا، قدرہ یقدرو، قدرت سے، نہیں وہ قدرت رکھتا، قدرت مطلب طاقت رکھتا، یعنی کچھ بھی نہیں ہے اس کے ہاتھ میں، کوئی بھی پاور نہیں ہے، نہیں وہ قدرت رکھتا، علی شیئن، کسی چیز پر، علی مطلب پر، شیئن چیز پر، ومن اور جو، رزقناہ رزق دیا ہم نے اسے، رزقنا، رزقا یرزقو، رزقنا ہم نے رزق دیا ہو اسے، مننا اپنی طرف سے، مننا اپنی طرف سے، ہماری طرف سے، من پلس نا، رزقن رزق، حسنن اچھا، فہوا تو وہ، ینفقو خرچ کرتا ہے، ہوا مطلب وہ، ہوا ہما ہم، انتا انتما انتم یہ جو ہے ضمیر ہے، ہوا تو وہ، ینفقو خرچ کرتا ہے، انفقا ینفقو، منہو اس میں سے، سرن چھپ کر، سین رارا، و جہرن اور اعلانیہ، جہر اعلانیہ ہوتی نا، سری نماز اور جہری نماز، ایک چھپی ہوئی یعنی جو جس میں آواز بلند کر کے قرأت نہیں کی جاتی، اور ایک جس میں بلند آواز سے کی جاتی ہے، چھپ کر اور اعلانیہ، ٹھیک ہے۔ حل کیا، حل کیا، یستوونا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، استوا، استوا یستوی، یستوونا وہ سب برابر ہو سکتے ہیں۔ حل جو ہے کویشچن کے لیے آتا ہے، اگر کبھی بھی اس کے آگے الا آ جائے تو تب نہ آتا ہے، ادروائز وہ کویشچن کے لیے آتا ہے۔ حل یستوونا، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ اکثرهم، ان کے اکثر، لا یعلمون نہیں علم رکھتے، علیما یعلمون نہیں سمجھ رکھتے، نہیں علم رکھتے۔ ان آیات میں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفر اور شرک کی حقیقت کو سمجھانے کے لیے دو مثالیں دی ہیں۔ ایک مثال تو یہ، یعنی دو ایگزامپل دیے ہیں، ایک ایگزامپل یہ کہ ایک وہ شخص ہے جو غلام ہے، کسی طرح کا قدرت نہیں رکھتا، کسی طرح کا اس کے پاس اختیار نہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتا، ہر کام میں وہ اپنے آقا اور مالک کا محتاج ہے، یعنی ہر کام میں، اور اگر اس کو اس کا مالک کچھ کہے بھی تب بھی وہ کچھ کر نہیں پاتا، بس وہ محتاج ہے اپنے مالک کو۔ اور دوسرا ایک وہ شخص ہے جو آزاد ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے سب کچھ عطا کر رکھا ہے، وہ جس قدر بھی چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اب مجھے بتائیں سوچ کر کہ کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ کون پوچھ رہے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ کیا وہ دونوں انسان برابر ہیں؟ میری ایک غلام ہے اور غلام بھی ایسا کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، ہر طریقے سے اپنے مالک پر ڈیپینڈ، ایک شخص دوسری طرف وہ ہے جو بالکل آزاد، جو چاہے کرے، جیسا چاہے خرچ کرے، اور کرتا ہے اللہ کی رضا کے خاطر، بہت کام کرتا ہے اللہ کی رضا کے خاطر۔ کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے۔ تو الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کی، یعنی بڑائی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن اکثر لوگ علم ہی نہیں رکھتے، اکثر لوگ جانتے ہی نہیں، سمجھتے ہی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتے ہیں لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ایک آزاد اور ایک غلام برابر ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ اس لیے سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حقیقی مالک ہے، وہ جس کو چاہے دے دے، وہ جس کو چاہے نہ دے، ہر حال میں کیا کرو،
تمام تعریف اللہ تعالیٰ کی، یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرو، چاہے وہ دے یا وہ نہ دے۔ سب سے بڑھ کر احسان تو اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والا بنایا، مومن بنایا، اور پھر ہمیں سمجھ بوجھ عطا کی، ہمیں قرآن دیا، ہمارے پاس نبی بھیجے۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، اور پھر قرآن سمجھنے کے لیے، اور پھر عقل بھی دی اس قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور میں کہتی ہوں جس کے پاس قرآن کا علم آ جائے اس کو تو بہت زیادہ اس کی قدر ہونی چاہیے، بہت زیادہ، کیونکہ اس کو پتا ہے حقیقت کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، اصل زندگی کیا ہے، اور یعنی جھوٹ پر سے پردہ ایک دم اٹھ جاتا ہے قرآن پڑھ کے، حقیقت سب سامنے آ جاتی ہے، تو پتہ ہونا چاہیے۔ تو اور جس کو قرآن کا علم مل جائے وہ تو خوش قسمت ہے، اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا چاہیے کہ اب وہ علم والا ہو رہا ہے، یعنی قرآن ہی العلم ہے، اور قرآن جس کے پاس نہیں ہے وہ جاہل ہے، اصل معنوں میں جاہل ہے جس کے پاس قرآن کا علم ہے۔ اور کیونکہ ہمارے پاس کتنی بھی بڑی ڈگریاں ہوں، ہم چاہے میڈیکل کی ڈگری لے لیں، چاہے ہم کسی کی بھی ڈگری لے لیں، انجینئرنگ کی ڈگری لے لیں، کچھ بھی بن جائیں، ہم لائر بن جائیں، ایڈوکیٹ بن جائیں، جج بن جائیں، لیکن اگر قرآن کا علم نہیں ہے تو ہم جاہل ہیں، اللہ کی نظروں میں بھی جاہل ہیں، کیونکہ سب سے علم تو اسی سے آ سکتا ہے جو سب سے بڑھ کر علم والے کی کتاب پڑھے۔ سب سے بڑھ کر علم والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا قرآن میں، ہر علم والے کے اوپر ایک بڑا علم والا ہے، ہر علم والے کے اوپر ایک بڑا علم والا ہے۔ تو اگر اسی کی کتاب نہیں پڑھی تو پھر کہاں سے ہم علم والے ہیں؟ کتنی بھی بڑی ڈگریاں لے لیں پھر تو ہم جاہل ہی رہیں گے۔ تو اس کا علم ضرور لیں، دوسروں کو بھی دیں، دوسروں تک پہنچائیں بھی۔ پھر دیکھیں ایک اور مثال اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، آیت نمبر 76، وَضَرَبَ اللَّهُ، اور بیان کی اللہ نے، ضربا یضربو ضربا، اور بیان کی اللہ نے، مثلا ایک مثال، ایک اور ایگزامپل، رجلینی، دو مرد، رجال بہت سارے ہوتے ہیں، رجلینی دو ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا آنی اور عینی والی اگر آپ کو ساؤنڈ آئے تو اس کا مطلب وہ ڈوئل ہے، آخر میں اگر عینی اور آنی نظر آ جائے، نون ہو اور نون کے نیچے زیر ہو، عینی ہو اور آنی ہو، تو اس کا مطلب وہ ڈوئل ہیں، دو ہیں۔ ورجلینی، دو مردوں کی، احدہما، ان دونوں میں سے، احدہما، ان دونوں میں سے ایک، احد مطلب ایک، ہما دونوں میں سے ایک، اب کم، گونگا ہے، اب کم، یہ سنگولر آتا ہے، اب کمو ہے نا، بکمن اس کی جمع آتی ہے، سمم بکمن جو ہم پڑھتے ہیں، اب کمو گونگا ہے، لا یقدرو، نہیں وہ قدرت رکھتا، قدرا یقدرو، نہیں وہ قدرت رکھتا، یعنی کچھ بھی پاور نہیں اس کے پاس، علی شیئن، کسی چیز پر، علی مطلب پر، شیئن کسی چیز پر، وہ ہوا، اور وہ، کلن بوجھ ہے، کلن بوجھ ہے، علی مولاہ اپنے مالک پر، علی مطلب پر، مولاہ اپنے اس کے مالک پر، اینما جہاں کہیں بھی، اینما جہاں کہیں بھی، یوجہہ وہ بھیجتا ہے اسے، دیکھیں وجہا یوجہو کسے کہتے ہیں؟ وجہا چہرے کے لیے آتا ہے نا، وجہا کس کے لیے آتا ہے؟ چہرے کے لیے۔ اب یہ کیا ہے؟ وجہا یوجہو، وجی ڈائریکٹ کرنے کے لیے، ہی ڈائریکٹس ہم، یعنی اس کو ڈائریکشن دکھانے کے لیے اس کے لیے وجہ آتا ہے، یعنی ڈائریکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کی طرف راستہ دکھانا، یا کسی کو کچھ بتانا، کسی کی طرف کسی کو توجہ دلانا، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے وجہ۔ اور یہ وجہ ہوتا تو اس کا مطلب چہرہ ہوتا، سمت بھی ہوتا ہے، ڈائریکشن بھی ہوتی ہے نا، کیونکہ اصل معنوں میں جہاں چہرہ ہوتا ہے وہی سامنے ڈائریکشن ہوتی ہے نا۔ تو یوجہو، تو یہاں پر جیم ہے اور جیم کے اوپر شد ہے، تو یہ فرق ہے اس میں، وہ کیا ہے؟ بھیجتا ہے اسے، یعنی اس کو ڈائریکشن دیتا ہے، ڈائریکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے آیا ہے، نارمل بھیجنا نہیں، اس کو ڈائریکشن دکھانا، وہ بھیجتا ہے اسے، لا یاتی، نہیں وہ لاتا، اتا یاتی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آنا، لیکن جب اس کے آگے حرف جر با آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہو جاتا ہے؟ لانا، نہیں وہ لاتا۔ اب یہاں پر دیکھیں بخیر، حرف جر با آ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ لانا، نہیں وہ لاتا، بخیر کوئی بھلائی، حل کیا، یستوی برابر ہو سکتا ہے، استوا یستوی فعل مضارع، یستوی کیا برابر ہو سکتا ہے، ہوا وہ، ومن اور جو،
वा मतलब और, मन मतलब जो, यअमुरु हुक्म देता है, अमरा यअमुरु, हमजा मीम रा इसके रूट लेटर्स हैं, बिल अदली अदल का, इंसाफ का, वहुआ और वो, अला सिरातिम मुस्तकीम सीधे रास्ते पर है, अला मतलब पर, सिरात मतलब रास्ता, मुस्तकीम सीधा, सीधे रास्ते पर। मतलब क्या कि यहाँ पर एक और बयान की गई है मिसाल, दूसरी मिसाल क्या अल्लाह ताला ने दी है यहाँ पर कि यानी पहली मिसाल में क्या था कि एक गुलाम था और एक गुलाम था और एक आजाद था, और ठीक है, एक वो था जो अपनी मर्जी से काम कर सकता था और कुछ भी, और एक वो था जो अपनी मालिक की मर्जी से। यहाँ पर दूसरी मिसाल ये बयान की गई कि दो आदमी, एक गूंगा है बहरा है जो ना तो अपनी कह सकता है ना दूसरों की सुन सकता है, साथ ही वो नासमझ भी है और अपाहिज भी है, ठीक है, और कुछ समझ बूझी नहीं है, चल फिर भी नहीं सकता, बल्कि अपने मालिक के लिए वो बोझ बना हुआ है, क्या, अपने मालिक के लिए बोझ बना हुआ है। दूसरा वो शख्स है जो बिल्कुल सही है, तंदुरुस्त है, सही सलामत है, बहुत लोगों को हुक्म भी देता है, लोगों से अपने काम भी कराता है और इंसाफ का हुक्म देता है, और वो सीधे रास्ते पर है ना, सीधे रास्ते पर। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं क्या वो दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। यानी जो एक अल्लाह के रास्ते पर चल रहा हो, अल्लाह की सुन रहा हो, है ना, और जो एक बुतों के पीछे चल रहा हो, क्या वो या जो शैतान के पीछे चल रहा हो, क्या वो दोनों बराबर हो सकते? कभी भी नहीं हो सकते। या आप सोचें जिसके पास कुरान का इल्म है और जिसके पास कुरान का इल्म नहीं है, क्या वो दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। समझे, गौर और फिक्र करें। अल्लाह ताला मिसालें देते हैं समझने के लिए, मिसालें देते हैं हमारे ईमान को पक्का करने के लिए, क्योंकि मिसालों से क्या होता है, कुछ लोगों का ईमान तो पक्का हो जाता है और कुछ लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला इस मिसाल को देकर क्या बयान करना चाहते हैं, जैसे कि पहले पारे में आते हैं, है ना। कुछ लोग क्या कहते हैं कि फ़अम्मल लदीना आमनू फ़यक़ूलूना फ़अम्मल लदीना आमनू लयअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिर रब्बिहिम वअम्मल लदीना कफ़रू फ़यक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसलन युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा वमा युदिल्लु बिही इल्लल फासिकीन, यानी इल्लल काफिरीन। यानी जो लोग अल्लाह ताला जब मिसालें देते हैं, पहले पारे में ही पढ़ा था ये आपने आयत कि जो लोग मिसालें दे, अल्लाह ताला जब मिसालें देते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इल्म वाले होते हैं, यानी जो ईमान वाले होते हैं, वो कहते हैं कि उससे उनका ईमान बढ़ जाता है, उनको पता है कि ये मिसालें सच्ची हैं और ये हक हैं। लेकिन जो लोग कुफ्र करते हैं वो ये कहते हैं कि अल्लाह ताला क्यों मिसालें देते, अल्लाह ताला क्या साबित करना चाहते हैं इस मिसाल को देकर, छोटी छोटी सी, कभी मच्छर की दे रहे हैं, कभी मक्खी की दे रहे हैं, कभी गूंगे की दे रहे हैं, कभी किसी की दे रहे हैं, क्या साबित करना चाहते हैं अल्लाह ताला? तो फिर अल्लाह ताला आगे जवाब देते हैं कि इन मिसालों से ईमान वालों को के ईमान और बढ़ जाते हैं, उनको हिदायत मिलती है, और जो गुमराह होते हैं वो और गुमराह हो जाते हैं, है ना। जो हट धर्म होते हैं वो इस मिसालों को हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। तो क्या करें, गौर और फिक्र करें इस पर, समझे। दूसरा, अगर कोई दूसरा हमें नजर आ रहा है हमारे सामने, कोई गूंगा है, अपाहिज है, गुलाम है, जो भी है, और हम सही सलामत हैं, तंदुरुस्त हैं, तो इस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें सही सलामत रखा। अल्लाह का करम है ये हमारे ऊपर।